सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की उस ज़ात का कि जिसने हमें ये तारीख़ी दिन देखना भी नसीब किया कि वो कौम जो कभी साबिक़ वज़ीर आज़म के दौर में, हालांकि वो मेरे कुछ भी नहीं लगते, वो कौम जो लैपटॉप लाइन में लग कर के ले रही थी, अब मौजूदा वज़ीर आज़म ने, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनके इक़्तिदार पर आई हुई हर आफत हर मुसीबत पड़ोस वालों पर डाल दे। दो नवाफिल उनकी दराजी उम्र के लिए हर पाकिस्तानी को पढ़ने चाहिए कि उन्होंने फाइनली कौम को लंगर पे बिठा दिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसे कहते हैं विजन। बेरोज़गारी के दरिया में गर्क ये कौम जो पहले ही किसी न किसी तरह मसाइल का शिकार थी, बहुत कुछ झेल रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि तब्दीली के जहाज़ में बैठने के बाद जब बीच समंदर में पहुँचे तो हमें सीधे नाक के बल अंदर घुसड़ दिया गया और उसके बाद हमारे कानों में जो एक जहरीला नगमा गूंजा वो था घबराना नहीं है। गज़ब खुदा का, भाई मर रहे हैं, घबराना नहीं है। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है क्योंकि पिछले वाले चोर थे। तो भाई मुझसे क्या ले गए वो? अच्छा चलो ले गए, तुम क्यों नहीं वापस ला रहे? पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई जवाब नहीं। पिछले वाले चोर थे तो उनसे निकलवाओ, ये भी नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन एक हवाई फायर किया जाता है। और सबसे मज़े की बात, मैं आपको विजन के बारे में बताना चाह रहा था। मैंने जो सीखा है पिछले दिनों टेलीविज़न देख देख के, सोशल मीडिया देख देख करके, विजन क्या होता है। मैं उसकी एग्जांपल तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका के दौरे में खड़े होकर के हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने, मेरे महबूब वज़ीर आज़म ने, मेरे मसीहा ने कहा था कि मैं जब जाऊँगा वतन तो नवाज शरीफ के AC का प्लग निकाल दूँगा। नो, अभी कुछ और मनाजिल थी जो हमारी अक्ल ने तय करनी थी। एक टेलीविज़न पर मैंने उनका साउंड बाइट चलते हुए देखा। बाकायदा कुछ लोगों से खुतबा दे रहे थे, खिताब फरमा रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने एक ऑर्डर निकाला है, अब तमाम पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट साफ़ करने के लिए एक टोल फ्री नंबर हम दे रहे हैं कि जिसको शिकायत हो, वो बाथरूम साफ़ ना हो, वो हमें फ़ोन करके बता सकता है। कैन यू बिलीव? पाकिस्तान के लोगों के लिए इतनी बड़ी नेमत कोई वज़ीर आज़म दे सका है आज तक 70 साल तारीख़ में। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 570 साल में अगर कोई ऐसा वज़ीर आज़म, इतना विजनरी वज़ीर आज़म इसका आशिर अशीर तो कर दे, नामुमकिन, नामुमकिन। ताम हैरानी होती है कि इतना विजनरी आदमी, इतना विजनरी लीडर जिसने कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या वजह है कि हमारी इकॉनमी तमाम तर दावों, तमाम तर फरोई बातों के बावजूद 13 दर्जे कमी के साथ अब हम 116वें नंबर पे हैं। ये ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आलमी मुसाबकती रिपोर्ट 2019। कोई यूथिया अगर चैलेंज करना चाहे तो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये स्क्रीनशॉट भी देखेंगे, ये खबर भी देखेंगे। 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद आलमी मईशत में पाकिस्तान 110वें नंबर पर, माशी इस्तेहकाम के लिहाज से 13 दर्जे कमी, अब 116वें नंबर पर। लेकिन जवाब वही, नवाज शरीफ चोर था, जरदारी डाकू था। ओके, आप हाजी हैं, तो फिर ये सब क्यों हुआ? ये कोई नहीं बता रहा, ये कोई नहीं बता रहा। ताम अच्छी खबर यह है कि महविश हयात को एक मरतबा फिर नवाज दिया गया है। सुबहान अल्लाह। इस दौरे हुकूमत में मेरे ख्याल है सिर्फ महविश हयात पर ही नजर करम है, बाकी सब जाएं भाड़ में। अब ये सोचना चाहिए कि ये हुकूमत जो है ये महविश हयात के लिए आई है या इसमें मुझ जैसे, आप जैसे गरीबों का भी कुछ लेना देना है। उनको एक मरतबा फिर किसी चीज़ का सफ़ीर लगा दिया गया। सानू की आगे बढ़ते हैं। उससे अच्छी खबर, महविश हयात के बाद बिजली की कीमतें एक मरतबा फिर सिर्फ ₹2.25 बढ़ा दी हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हैरान कुन खबर यह है कि इस खबर से भी किसी गरीब का पाकिस्तान में सत्यानाश नहीं होगा, और उसकी वजह भी यही है कि पिछले वाले चोर थे। अद्वियात की कीमतें, अगर आपको बुरा लगता है तो अपने घर बैठिए, ज़्यादा नहीं मैं 7% बढ़ा दी गई हैं। और एक मरतबा फिर आपके लिए राह हिदायत है, नसीहत है कि घबराना नहीं है। आज हमने अपनी घबराहट में थोड़े से इजाफे के लिए एक ऐसे दानिश्वर, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल को जहमत दी है जो हर फोरम पर इमरान जमात को डिफेंड करते आए थे अब से कुछ अरसे पहले तक। ताहम जैसे ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का सूरज सवा नेज़े पर पहुँचा, इमरान खान साहब की हुस्न कारकर्दगी, पीटीआई की हुस्न कारकर्दगी को देख करके हसन निसार साहब, मारूफ दानिश्वर, मारूफ साफ़ी तज्ज़ियाकार ने भी कानों को हाथ लगाए। हसन निसार साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।
حضور والا پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر، تبدیلی کا یہ سفر جو ہم نے بڑی منتوں مرادوں اور چاہتوں سے شروع کیا تھا، بڑی امیدوں سے شروع کیا تھا، یہ مرغیوں اور کٹے سے ہوتا ہوا اب فائنلی سیلانی لنگر خانے پر آ کر کے رک گیا ہے۔ سر اگلی منزل اس کی کہاں ہوگی، کچھ اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نے تو پروگرام کا آغاز ہی میرے زخموں پہ نمک چھڑک کے کیا ہے، جس کے لیے میں بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں خود کافی یادی ہوتا جا رہا ہوں اس طرح کے نا تانوں کا۔ دیکھیں ایک بات تو پکی ہے، بنیادی بات کی تھی پی ٹی آئی نے، عمران نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں رلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ عارفین میری بات کا جواب دیں نا جناب والا۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، سو کہا تو مخاطب تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور کرپٹ ایلیمنٹ تھا، وہ تو بہرحال رو رہے ہیں، اس کی تو آپ کو داد دینی پڑے گی، لیکن افسوس تو نہیں خیر کہنا چاہیے، سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا کہ 7 لوگ بھی اس جو ہے نا رونے والی قوالی میں شامل ہو گئے۔ سو آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے عارفین، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، مجھے تین باتیں اب بہت مختصر میں کروں گا۔ ان کا جو اگر آپ ان کی غلطیوں یا حماقتوں کی فہرست بنائیں تو 3 چیزیں بنتی ہیں۔ پہلی حماقت، جس کا میں اپنے طور پہ، مجھے کسی نے نہیں کہا، سچی بات ہے، آنیسٹلی میں نے والنٹیئر کیا تھا، پہلی حماقت تھی توقعات کا ضرورت سے زیادہ بلڈ کر دینا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری حماقت، جس کے لیے پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ ذمہ دار ہے، وہ تھا لیک آف پریپریشن، جو ایک ان گورنبل ملک کو سنبھالنے سے پہلے جس قسم کی تیاری کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں کیا۔ تیسری بات کہ انہوں نے بے شمار فرنٹس کھول دیے، یہ بہت تحمل اور تدبر سے ہینڈل کیا جانے والا مسئلہ تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے کہ جی آپ کا کوئی فلاں عزیز ہے یا دوست ہے یا کوئی پڑوسی ہے آپ کا، اس کے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، اس کے لیور کا بھی، اس کے لنگز کا بھی رولا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ٹیم ایسی ہے سرجنز کی جو بیک وقت کہے تینوں آپریشن، تینوں سرجری شروع کر دو، یہ اس طرح کا، یہ ایک بنیادی طور۔ اچھا، آن ٹاپ کیا ہوا، ایک میں نے تو یہ مثال چند دن پہلے بھی کسی اور چینل پہ بھی دی ہے کہ آپ اگر کسی کو کہو نا کہ گنڈیریاں چھیلو، گنا چھیل کے اس کی گنڈیریاں بناؤ، تو عارفین صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، گو اینڈ ٹرائی اٹ آن یور اون، اٹ ول ٹیک اے فیو منتھس فار یو ٹو ڈو دس، جن کے ہم قریب سے گزر جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ اس بندے نے اس کو چھیلا ہوگا، پھر اس کی گنڈیریاں بنائی ہوں گی، کیسے بنائی ہوں گی، یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں with zero exposure and experience، تیاری صفر ہے۔ سو باقی جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ سر یہ مجھے بتائیے گا، بجلی کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر بڑھا دی گئی ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 روپے۔ بے روزگاری نے پہلے ہی ہمارا ناطقہ بند کر رکھا ہے، آج ایک مرتبہ پھر ادویات کی قیمتوں میں 7% اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب اس پر سے فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ دل ناتواں خان صاحب کی سننے کے موڈ میں نہیں ہے اس وقت۔ اسٹیٹ بینک نے اور ایک بڑا سیریس مذاق کیا ہے، بتایا گیا ہے کہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، 2 سال کے اندر مہنگائی کم ہو جائے گی۔ سر مہنگائی کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کم ہو جائیں گے۔ اور اسٹیٹ بینک کے اس لطیفے کو چیلنج کرنے کے لیے ایک اور خبر میرے پاس موجود ہے جو بتاتی ہے کہ 3 درجے تنزلی کے بعد عالمی معیشت میں پاکستان 110ویں نمبر پر، معاشی استحکام کے لحاظ سے اب ہم
13 درجے کمی کے بعد 116ویں نمبر پر ہیں. کیا فرمائیں گے حضور؟ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بدتر حالت میں صرف ازبکستان اور ایک اور تانتون ہے کوئی اسی طرح کا، وہ ہوگا بس. ایک بات. دوسری بات، یہ ورلڈ بینک کی کسی کنٹری ڈائریکٹر کی رپورٹ تھی یا اے ڈی بی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، مجھے یاد نہیں، میں نے کالم میں لکھا ہے 3-4 دن پہلے. اس نے کہا ہے کہ جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے ان کی آبادی کی گروتھ کا ریٹ اس سے 2 گنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کو توپ چلا بھی لیں تو ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ کھوتی جو ہے چکر کاٹ کے بورڈ کے نیچے ہی آئے گی. یہ ایک بات. اچھا، اب رہ گیا ادویات کی قیمتیں، تو بجلی کی قیمتیں، تو آٹے کی قیمتیں. یہ آپ مجھے اس لیے نہ بتائیں کہ بھائی میرے، نہ آپ کا وزیر اعظم ان قیمتوں کا تعین کر رہا ہے، نہ آپ کا وزیر خزانہ، حالانکہ یہ ان کا آدمی ہے، یہ کہیں اور سے آ رہی ہیں. آپ کی سوورنٹی ایک خاص معنوں میں بات کر رہا ہوں، وہ گزشتہ حکمرانوں کے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں اس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے کہ آپ کے اور میرے گھر میں بجلی کے بل کا پر یونٹ ہم نے فی یونٹ کیا ادا کرنا ہے، اس کا فیصلہ نہ آپ کا وزیر اعظم کر سکتا ہے، نہ آپ کا وزیر خزانہ کر سکتا ہے. آپ کے تنوروں میں لگنے والے نان یا روٹی کی قیمت کا تعین ایک گلوریفائڈ کلارک آئی ایم ایف کا وہ کر رہا ہے. یہ بات کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آ رہی؟ ہم تو اس سپیکر کی طرح ہیں، اس بھونپو کی طرح ہیں جس میں سے آواز آ رہی ہے. آواز کس کی ہے؟ بھونپو تو بے جان چیز ہے، سپیکر تو بے جان چیز ہے. اس سے زیادہ رول نہیں ہے آپ کا. اب وہ بنیادی ادویات کی مجھے پتا ہے پچھلے دنوں بہت تکلیف دہ خبر تھی. ٹھیک، اچھا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بڑا انٹرسٹنگ تجربہ ہوا ہے. میرا اور میری فیملی کا ایکسپائر ہو گیا تھا انگلینڈ کا ویزا، تو وہ بھجوایا وغیرہ. خیر اینی وے، مختصر بات یہ ہے کہ اٹ کیم ایز اے سرپرائز جو ویزا فی پہنچ گئی ہے. تو میں نے، جو میرے دوست بھی ہیں، وہ جے آر کہتے ہیں ہم ان کو پیار سے، جاوید رندھاوا، تو میں نے کہا وہ یار یہ اتنے، یہ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا کہ نہیں، آپ کا روپیہ پاگل ہو گیا ہے، ذرا پتہ کریں. کچھ عرصہ پہلے اچھا، اب لوگ، میں جہاں رہتا ہوں آج بھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، یہ بہت متمول لوگوں کی گیٹڈ کمیونٹی ہے، چھوٹی سی ہے یہاں. بیسیکلی یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ، برانڈز روڈ، یہ اس طرح کے جو ہیں، وہ یہ اس ٹائپ کے ایک خاص طرح کے لوگ ہیں جو انتہائی متمول لوگ ہیں. وہ بھی روک کے مجھے پوچھتے ہیں. تو ظاہر ہے جیسے آپ کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح ان کے سوالوں کے جواب میں بھی میں سوائے یہ کہ جی ایک حد تک یہ درست ہے یہ بات، جو کچھ کرنے والے کر چکے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہونا تھا. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ان کو آنے کے بعد پتہ چلا. اس سے پہلے تو ڈاکٹر عشرت کی کتاب آ چکی تھی سابق گورنر کی، گورننگ دی ان گورنیبل. ایک ملک جو گورنیبل ہی نہیں رہ گیا، اس پہ یہ ایسے سیٹیاں مارتے آ گئے. اس کا مجھے دکھ ہے، اس پہ شرمندگی بھی ہے، اس پہ میں معذرت بھی کر چکا ہوں، میں معافی بھی مانگ چکا ہوں. اور حضور ڈیفینیٹلی کا لیک آف پریپریشن. جی ہاں، آپ بات کریں. سر میرے سامنے ایک بیان ہے وسیم اکرم پلس جن پر تہمت لگائی عمران خان صاحب نے، حالانکہ وہ مال گاڑی بھی نہیں ہے. غربت اور بے روزگاری کے باعث ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. نہیں سر، یہ بات چیلنجبل ہے.
اس لیے کہ جن لوگوں کو ان کی ود آل ڈیو ریسپیکٹ اوقات سے زیادہ مل گیا ہے, جو سنتری بننے کے لائق نہیں تھے وہ منتری بن گئے ہیں, وہ بھی اپنی کچھ معاملات سے آگے بڑھ گئے ہیں, ان کے بھی ذہنی امراض کی جو معاملات ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. حکومت میں کچھ لوگ ایسے شامل ہیں, کیا فرمائیں گے؟ اس پہ فرمانا کیا ہے, عرض ہی کیا جا سکتا ہے کہ زبان زد عام ہے یہ بات کہ پنجاب سے پتہ نہیں کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے. منیر نیازی کا ایک شعر سنیں, اس کے جواب میں اور کچھ نہیں میرے پاس, کہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, شہر کو برباد میرے نام پر اس نے کیا. یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ عوام کے نام پہ ہوتا ہے. اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوا ہے, اور یہ سوائے ایکشن ری پلے کے کچھ بھی نہیں ہے. کوالیفیکیشن کیا ہے ایک بندے کی؟ غریب ہے, پسماندہ ہے, وہ تو پورا صوبہ پڑا ہے. وہ اس طرح کے لوگوں سے تو پورا, ہاں کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی ایبلٹی ہے, کوئی فوکسڈ ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے. اور میں تو رونا اس بات کا روتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی کوئی دور سے آیا ہوا تھا, آپ نے کوئی خواب دیکھا تھا, کوئی ٹاس کیا تھا, کوئی کرہ نکالا تھا, تو بھائی کم از کم پہلا سال یا سوا سال, 1.5 سال 2-3 وزارتوں میں گھماتے, کوئی اچھے لوگ ساتھ چپکا دیتے, بھئی یار بندے کو ٹرین کرو, تھوڑا گروم کرو, اس کا ایکسپوئر ہو. کچھ بھی نہیں اس کے پاس. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں. حضور والا بہت بڑا ظلم ہے یہ اتنا بڑا فاؤل ہے جس کا جواب نہیں. سمپل ڈیفینڈ کرنے کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رائٹ سر, یہ مجھے بتائیے گا, اس وقت زبان زد عام ہے ایک اور موضوع, اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا مچ ہائپڈ آزادی مارچ یا دھرنا. اس سے قطع نظر کہ یہ مارچ دھرنے میں تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سر مولانا کو تو کبھی پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے کبھی وقت دی ہی نہیں. وہ اتنے سگنیفیکنٹ تو کبھی ان کے لیے رہے ہی نہیں تھے. پی ٹی آئی نے ہر اس بات پر یو ٹرن لیا جو کبھی عمران خان کے منہ سے نکلی. ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی یو ٹرن لینا تو بنتا تھا. خان صاحب نے ببانگ دوحل قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کو کنٹینر چاہیے تو میں کنٹینر بھی دوں گا, کھانے بھی ہم آپ کو کھلوائیں گے. سر بلاول صاحب کا مشورہ تو پھر ٹائملی ہے کہ اب عمران خان صاحب بریانی بنوانے کی تیاری کریں. یہ ریزسٹنس وغیرہ, یہ دھرنا روکنا, یہ وفاقی وزیر داخلہ کو بیچ میں ڈالنا, اس کے بعد پھر وفاقی وزیر جو مذہبی امور ہیں ان سے میڈیشن کروانا, سونے پہ سہاگا فواد چودھری کی انٹرونشن کی خبریں, اور اس سے بھی بڑھ کر وزیر اعلیٰ کے پی کے جو اپنی روزی حلال کرنے میں ایک حد سے آگے گزر گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کو کے پی کے سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جائے گا. حضور جب آپ کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو اس کی اتنی ساری چیزوں کو کیوں اتنا زیادہ وقت دے رہے ہیں, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں عارفین, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی, ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, مارچ سے پہلے یہ مارچ کامیاب ہو چکا ہے. جو مارچ کے نتیجے میں انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ اس سے پہلے یہ سٹیٹ آف پینک, ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. ابھی جس کا آپ نے حوالہ دیا, ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے, ہم ان کو یوں نہیں کر دیں گے, ایسے بٹھائیں گے پتہ نہیں کھڑا نہیں ہو سکیں گے. کوئی اس طرح کی جتنی اور عجیب کانٹرڈکشن ہے اس ملک کی, یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. کل جو کچھ ان کے لیے جائز تھا آج وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ناجائز ہے. لوگ اندھے تو نہیں ہیں, لوگ بہرے بھی نہیں ہیں. یہ ساری کانٹرڈکشنز, یہ سارے تضادات, یہ سارا کچھ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, 10 چوٹوں کے بعد ایک چیز ٹوٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں 10ویں چوٹ پہ ٹوٹی. ہم 9 چوٹوں کو اس کا یہ کریڈٹ دینا بھول جاتے ہیں. ہمیں وہ آخری چوٹ, آخری ضرب یاد رہتی ہے. یہ اتنی شدید چوٹ ہے. میرے نزدیک مولانا جو اکمپلش کرنا چاہ رہے تھے یا جو وہ پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہے تھے وہ آلریڈی ہو چکا ہے.
یعنی جس کو یہ نان اینٹی سمجھتے تھے اس کے بارے میں پینک کا اتنا عالم ہے، اس طرح کی بھگدڑ مچی ہوئی ہے ان کی صفوں میں، بھاگے پھر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، اللہ کرے خیر ہی ہو. اور جتنے ڈٹرمنڈ مجھے مولانا فضل الرحمان، اچھا اور پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے گھاگ، بڑے سیزنڈ، بڑے میچور سیاستدان ہیں. پہلی بار مولانا فضل الرحمان مجھے ایک فائٹر کے طور پہ سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں. باقی چند دنوں کی بات ہے، پتہ لگ جائے گا. رائٹ سر. سر اور مجھے ایک بات میں ذاتی طور پہ ایک سیکنڈ میں ذاتی طور پہ ان کی جگہ پہ ہوتا تو ان کے ساتھیوں نے جو ان کو مشورہ دیا کچھ دیر کے لیے، شاید میں اس کو پوسٹ پون کرنے کو ترجیح دیتا. اور اس کی وجہ یہ ہے، جس تیزی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ ان کی غیر مقبولیت اور ان کے بارے میں ریزنٹمنٹ، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، بہتر تھا اگر مولانا اور 2-3 مہینے، سردیوں کا ہی موسم ہونا تھا، وہ کون سی گرمی آ جانی 3 مہینے کے بعد، وہ اگر دیکھ لیتے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے اپنے سیچوریشن پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اور 2-3 مہینوں کے بعد مولانا آئیں نہ آئیں، کوئی اور آئے نہ آئے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. جو حالات ابھی آپ نے جو بتائی، ادویات اور بجلی اور فلانا، یہ سارے فیکٹرز ہیں، یہ لوگوں کو دھکے مار کے، ٹھڈے مار کے سڑکوں پہ لے آئیں گے. واقعی لو مڈل کلاس کے بندہ تو اب بہت ہی زیادہ ڈسپریشن کی صورتحال. میں ان کی جگہ ہوتا تو تھوڑا پوسٹ پون کر دیتا، لیکن I don't know why is he so confident. سر یہ مجھے بتائیے گا، بات ٹھیک ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انسان اپنی صحبت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور شاید اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ لنگڑوں کے ساتھ مت رہو ورنہ لنگڑانا شروع کر دو گے. آپ کے خیال میں یہ جو میں اور آپ بیٹھ کر کوسے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، غلطی ان کی نہیں ہے؟ میرے حساب سے تو غلطی فواد چودھریوں، شہریار آفریدیوں، فیصل واوڈاؤں، اس طرح کے لوگوں کی ہے. اس حکومت میں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے سر، یا تو مہوش حیات خوش ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، یا ڈاکٹر کمیونٹی خوش ہے کیونکہ دبا کر کے مال پانی بنانے کا موقع مل رہا ہے، یا وہ لوگ خوش ہیں جن کو جیل بھیجا جا رہا ہے کیونکہ پبلک سمپتی گین کر رہے ہیں وہ، یا پھر صرف خان صاحب ہمارے اللہ نظر بد سے بچائے، میری عمر بھی انہیں لگ جائے، وہ خوش ہے کیونکہ دھڑا دھڑ میڈیا کوریج مل رہی ہے، پبلسٹی مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، فوج سلامی دے رہی ہے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا موقع مل رہا ہے. باقاعدہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مجھے کہتے تھے میں ناکام ہوا، دیکھ لو آج میں پرائم منسٹر بن گیا. کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں عارفین، اس میں ایک بات، یہ رویہ ہے the king is always right والا. جہاں بانی کا بنیادی اصول، کوئی آدمی قرۂ ارض پہ، میں روحانی شخصیات کے علاوہ بات کر رہا ہوں، بنی نوع انسان کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو 1-1.5 کام سے زیادہ کام جانتا ہو. واریر ہے وہ واریر ہے، جنرل ہے تو جنرل ہے، آرٹسٹ ہے تو آرٹسٹ ہے، سائنٹسٹ ہے تو سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے تو انجینئر ہے. سو جہاں بانی کے لیے تو بہت کچھ جاننا ضروری ہے جو انسان جان نہیں سکتا. اس کے لیے مردم شناسی بنیادی شرط سمجھی جاتی. اکبر کو اس کے کمظرف چچا نے پڑھایا نہیں تھا. اکبر دا گریٹ جسے کہتے ہیں، مہابلی، مغل اعظم، اس نے 9 رتن جو مثال بن گئے آج بھی محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا. اچھا، اب یہ جن لوگ تحائف کے نام آپ نے لیے ہیں، آپ نے کوئی گفٹ کیا ہے یا میں نے کیا ہے یا کسی اور؟ نہیں. اور وہ جو آپ نے جو محاورہ بولا تھا نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، نہیں، کچھ کمپنیاں مجبوراً رکھنی پڑتی ہیں. بیسیکلی اس میں تھوڑی ترمیم کریں. A man is known by the company he avoids. دیکھو نا، اگر میں 9 to 5، میں نے تو الحمدللہ زندگی کبھی اس طرح نہیں گزاری 9 to 5، لیکن اگر کوئی بندہ ہے 9 to 8 تو اس کو اس کے آفس میں جتنے کولیگ تھے جن کے ساتھ اس کو 8 گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے اس کی.
دیکھنا یہ ہے بندہ زندگی میں کن لوگوں کو اوائڈ کرتا ہے. کچھ لوگ تو مجبوری ہیں, میرے دائیں بائیں, میرا پڑوسی ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, پوری لین ہے, تو ان اے وے پڑوسی ہیں میرے, تو واٹ کین آئی ڈو. اوائڈ کرنے سے پتہ لگتا ہے بندے کے کہ اچھا اور یہ ٹیم یہ نہ آپ نے دی ہے نہ میں نے دی, یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ ان کا حسن انتخاب کا, ان کی ساری داد تو ظاہر ہے وہ جس بندے کا انتخاب ہے آپ اسی کو دیں گے نا. تو یہ لوگ ان میں سے تو کوئی بھی از ناٹ ٹو بی بلیمڈ ایٹ آل. رائٹ سر یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین, حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بدستور حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم اس موجودہ حکومت کو اس کی بلائیں لے رہے تھے, نظر اتار رہے تھے. سر 2 پوائنٹس اور ہیں جو میں ہدیہ تبریک کے طور پر, فل ٹاس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. متعدد مرتبہ میں نے اپنے اس پروگرام میں ان موضوعات پر بات کی. یہ پروگرام الحمدللہ اسلام آباد میں بھی دیکھا جا رہا ہے, بنی گالہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے, پی ٹی آئی والے خاص طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اتنا کھول کر کے بہت کم لوگ ہی بول رہے ہیں جتنا میں بول رہا ہوں الحمدللہ. سر یہ مجھے بتائیے, میں ایک بنیادی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب احتساب کے پیچھے پڑے ہیں, چین میں جا کر کے بھی انہوں نے وہ اپنی تلوار جو ٹیپو سلطان سے انہوں نے ادھار لی تھی وہ انہوں نے نکال کر کے وہ لہرائی, اور انہوں نے کہا کہ میں 500 آدمیوں کو جیل بھیجنا چاہتا ہوں, حالانکہ اس سے ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. حضور والا یہ مجھے بتائیے, آصف علی زرداری جیل گئے, اس کے بعد 11 سال کی جیل کا معاوضہ ان کو افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر بنا کر کے اس قوم نے دیا. اس کے بعد جو اس قوم کے ساتھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, کراچی میں خون کے دریا بہتے رہے, جمہوریت کا پودا پھلتا پھولتا رہا, جمہور کی ایسی تیسی ہو گئی ود آل ڈیو رسپیکٹ. یہ جیل بھیج کر کے کسی نہ کسی کا کیا کر لینا, پاکستان میں ضمانت ہو جانی ہے, اس کے بعد نکل کر کے آئیں گے, پھر ہمارے سروں میں بیٹھ جائیں گے, پھر جتائیں گے کہ جی ہم نے دیکھیے کتنی قربانیاں دی, حالانکہ یہ چوری چماری کا نتیجہ تھا. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سر یہ مجھے بتائیے گا, احتساب کی یہ چھوٹی سی ڈوز 2 cc صحیح, 5 cc نہ دیں, یہ پرویز خٹک کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ میں 500 دفعہ اپنے پروگراموں میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اس مبینہ رپورٹ کا, بلکہ رپورٹ کا تذکرہ کر چکا ہوں, جس میں انہوں نے پرویز خٹک کے اوپر انگلی اٹھائی, جس میں انہوں نے پشاور BRT کے منصوبے کو مشکوک کہا. مبینہ طور پر یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں, میں بار بار مبینہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ سب ثابت ہے. حضور والا, عامر کیانی ایک بہت بڑے بزرگ کا نام ہے جو اس حکومت میں موجود تھے. بہت زیادہ ہوا ادویات کا جو کانڈ سامنے آیا تھا, اس کے بعد خان صاحب نے یہ کیا کہ ان کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا, اور اس کے بعد پھر ایک نیا حضرت ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں. ابھی تک کوئی اور ہوا کچھ بھی نہیں ہے. سر یہ مجھے بتائیے, 2 cc کا انجیکشن ہی اگر ان لوگوں کو لگا دیں تو کچھ افاقہ نہیں ہوگا اس معیشت کو, اس قوم کو؟ آپ نے بڑا خوفناک اور خطرناک سوال پوچھا ہے, اور آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا سارا جواب موجود ہے. یہ جو بے برکتی اور نحوست چھائی ہوئی ہے نا, اس کی وجوہات میں سے ایک آپ نے بیان کی ہے. اور یہ اگین یہ سوال بھی پنجاب کے انتخاب کی طرح یہ بھی اتنا ہی زبان زدیان ہے. آپ پہلے آدمی نہیں ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں, اور ان کا جواب تو آپ کو ان سے لینا چاہیے جن سے یہ سوال تعلق رکھتا ہے. I haven't done it, so I'm not answerable to you. مجھے نہیں پتا. جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں, یا جو پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھ لیں. رائٹ سر یہ مجھے بتائیے گا, میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. دوسرا سوال بھی اسی طرح کا کچھ ہے, اگر آپ جواب دینا چاہیں تو فبیہا. حضور والا, حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان غریبوں کا ایک ایسا مسیحا تھا جو کہیں ملک کے کسی حصے میں کسی غریب کو کوئی چوٹ لگ جائے تو فوراً کیمرہ, DSNG اور میڈیا لے کر کے وہاں پہنچ کر کے اور ایک دھواں دھار پریس کانفرنس جھاڑ دیتا تھا. حکومت ملی, دن بدلے, خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کراچی میں کے الیکٹرک نامی ایک عفریت ہم پر مسلط ہے, جس کا تانا بانا عارف نقوی نام کے ایک آدمی سے ملتا ہے. مبینہ طور پر اس کے تانے بانے شاید کسی اہم حکومتی شخصیت سے ملتے ہیں. میرے پروگرام میں مصطفیٰ کمال صاحب نے پن پوائنٹ کیا تھا خان صاحب کی دوستی کے میٹر کو. میں نے تباہ یہ سوال پوچھا, PTI والوں سے پوچھ چکا ہوں, نہ تردید ہوتی ہے نہ تصدیق ہوتی ہے.
حضور والا کہ الیکٹرک کی غفلت کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، متعدد لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، بارش ہوتی ہے کرنٹ لگنے سے متعدد لوگ جانیں گنوا چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم ہاؤس سے ایک سطری پریس ریلیز بھی جاری نہیں ہوئی جس میں اظہار افسوس کیا گیا ہو۔ آج اس وقت جب میں آپ سے بیٹھا بات کر رہا ہوں، حفظان نام کا ایک بچہ، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، کل دوبارہ کہ الیکٹرک کی غفلت سے ایک مرتبہ پھر کراچی والوں کو ایک جنازے کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ حضور والا کیا ہوا؟ کیا ایسا ہو گیا کہ خان صاحب بالکل ہی بدل گئے؟ اب نہ عوام کی وہ چیخیں انہیں سنائی دے رہی ہیں، نہ عوام کے مسائل انہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا سر؟ یہ بڑا یہ جب آئیوری ٹاور میں چلا جاتا ہے نا کوئی آدمی، تو اس کو دکھائی دینا، سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ یہ حکمران، یہ جو طبقہ ہے، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں 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 بندہ جو ہے نا، وہ ان کی آئیز اینڈ ایئرز کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ اپنی نہیں کچھ اور لوگوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے نہیں کچھ اور لوگوں کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران کا اور عوام کا فاصلہ وہ بہت زیادہ ناقابل یقین حد تک بڑھ چکا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیلس تو وہ نہیں ہے، یہ تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ ہی از ناٹ اے ویری کیلس ہیومن بینگ، کولڈ بلڈڈ آدمی نہیں ہے وہ، اس کے اندر ایک انسان، ایک ایموشن وہ موجود ہے، میں نے دیکھا ہوا بھی ہے، لیکن وہ فاصلہ بھی اتنا ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اب ایک اور، مجھے مجید نظامی مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے یہ تانا دیا تھا اور لکھ کے دیا تھا، یہ لکھ کے دیا تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مثالیت پسند، میرے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ مثالیت پسند ہے، جو پاکستان میں تیسری قوت کا ہیولہ تراشنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا خیر، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ تو ہو گئی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے عوام چکی کے 2 پارٹوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، 2 پارٹوں کے درمیان تھے۔ اب پہلی دنیا میں ایک چکی ایسی آئی ہے کہ لوگ 3 پارٹوں کے درمیان، ایک اور، وہ جو منیر نیازی، پھر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا another people's party, another noon league in a different form, different log, different leadership, but اپنی ماہیت کے اعتبار سے، اپنی حیت اور اپنی ساخت اور اپنی نفسیات کے اعتبار سے یہ ایکشن ری پلے ہو گیا، بہت بڑا ہاتھ ہے پیپلز پارٹی۔ پھر اس کا ایک اور شکل آئی، وہ قبائلی تھی، وہ فیوڈل تھی، یہ دستکاروں کی یا صنعتکاروں کی کہہ لیں نون لیگ، یہ اور طرح کا ہے کہ اب میرا خیال ہے چوتھی عارفین مل کے کوئی، اب پہلے 3rd فورس کی بات کرتے تھے، اس کے لیے خواب دیکھتے تھے، اس کے لیے لکھتے لکھاتے تھے، سوچتے تھے، اب میرا خیال ہے کہ چوتھی فورس آزما کے دیکھیں۔ حضور والا یہ مجھے بتائیے گا، کسی چوتھی کا خواب دیکھ۔ ہاں، شبلی فراز صاحب نے ایک لطیفہ سنایا، فرما رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں 50 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اسٹار پلس سے بہت متاثر ہیں، کہانی گھر گھر کی، پاروتی کا کیریکٹر لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، اسٹار پلس گھول گھول کے پیا ہے، یہ اربوں روپے کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے 54-58 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مراد سعید ان کا نام ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب عمران خان آئے گی تو اگلے دن 200 ارب ڈالر لائے گی، 100 ارب کسی کے منہ پہ مارے گی، 100 ارب عوام پر لگائے گی۔ عمران خان بھی آ گئی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری بات، چیئرمین ایف بی آر اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں ذکر کر چکا ہوں، حکومت کو علل اعلان شرمندہ کر چکے کہ اس قسم کی کسی اسٹار پلس ٹائپ کی رقم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مراد سعید کے نام لیے بغیر انہوں نے کہا تھا یہ اسٹیٹسٹکس چیلنجبل ہے، 100 ارب ڈالر کا کوئی رقم کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، 6 ارب ڈالر باہر گئی ہے اور وہ بھی پچھلے 9 سال میں۔ تو حضور والا یہ جو ان کو اتنی لمبی لمبی رقوم
نظر آ جاتی ہیں جو چیئرمین FBR کو نظر نہیں آئیں, حسن نثار کو شاید نظر نہیں آئیں, عارفین تو چلو اندھا ہی ہے. سر کیا وجہ ہے, یہ کیوں اس قسم کے حماقت آمیز بیانات دیتے ہیں؟ ان کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے یا ان کا ڈیموشن ہونا چاہیے, کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی تو ایلیمنیشن ہونا چاہیے. اس وقت ان کی وجہ شہرت ہی ان کے وزراء کے مضحکہ خیز بیانات ہیں. ایک دو کو یہ آگے پیچھے اسی لیے کر بھی چکے ہیں. یہ جو ہمارے پنجاب میں گئے تھے پہلے وہ آگے پیچھے, پھر ادھر سینٹر میں جو ایک دو تبدیلیاں بنیادی طور پہ ان کو زبانوں کا کوئی پرابلم ہے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, وہ ان کا مسئلہ ہے. یہ اندھا دھند سوچے سمجھے بغیر یہ زبان درازی جو ہے وہ شاید کلچر ہے ان کا یا آئی ڈونٹ نو, لیکن دیٹ از دیر. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور شبلی فراز از ناٹ دا اونلی ون, بلکہ وہ تو نسبتاً سنجیدہ اور متین لوگوں میں سے ایک ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا, نواز شریف صاحب کے خلاف الحمدللہ میری خدمات بھی یہ قوم یاد رکھے یا نہ رکھے, میرے گھر والے ضرور یاد رکھیں گے, کیونکہ بہرحال میں ان دنوں گھر سے غیر حاضر بہت ہوا ہوں. پاناما کی ٹرانسمیشن, لمبی لمبی باتیں, فلمی ڈائلاگ میں نے بھی بہت مارے ہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی گناہوں کو معاف فرمائے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب نواز شریف جائے گا تو قوم کا کچھ نہ کچھ بھلا تو ضرور ہو جائے گا. نواز شریف جیسا بھی تھا, لیکن بہرحال میں ایک بات آج آن ایئر بھی کہنا چاہ رہا ہوں, 50 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کراچی کا میں رہنے والا ہوں. کراچی آپریشن کا تحفہ مجھے نواز شریف کی صورت میں ملا تھا. تہمت قائم علی شاہ پہ دھر دی گئی تھی کہ وہ ایک کپتان ہیں, جبکہ وہ کپتان تو کیا امپائر بننے کے بھی لائق نہیں تھے بیچارے. کراچی میں امن و امان قائم ہوا تھا. اس وقت کراچی کی حالت یہ ہے کہ ہمارے سر پہ جو IG مسلط ہے وہ سرکاری سرپرستی میں سرکاری طور پر ایک باقاعدہ تقریب میں یہ لطیفہ سنا چکے کہ ان کی ساس کی چوڑیاں ڈاکوؤں نے, ڈکیتوں نے اتروا لی. ذرائع مذاق تو نہیں ہوا ہوگا یہ کام. ان کا بھتیجا لٹ گیا, ان کے بھائی صاحب لٹ گئے. انہوں نے ازدواجی زندگی پر بھی جو ہے وہ کچھ مشکلات کا ذکر کیا جو ان کی ساس کی چوڑیاں چھننے کی وجہ سے ہوا تھا. سر چلیں اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ ہی کام ہو گیا, لیکن یہ جو انہوں نے ببانگ دول اس بات کا اعتراف کیا ہے, یہ ان کے خلاف مؤثر FIR نہیں ہے. سندھ حکومت کے خلاف, IG سندھ کے خلاف, سندھ پولیس کے خلاف, اور اس سے بھی پہلے یہ شاید سب سے آخر میں کراچی میں ایک اور قوت موجود ہے جسے رینجرز کہتے ہیں. DG رینجرز بھی کراچی میں ہی موجود ہے. نہ رینجرز کسی کا کچھ کر پا رہی ہے, نہ پولیس کچھ کر پا رہی ہے, نہ IG کو خبر ہے, نہ DG رینجرز کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. سر کیا کریں؟ نہیں, پہلے مجھے یہ بتائیں, بیکاز آئی ایم ناٹ پراپرلی انفارمڈ اباؤٹ کراچی. رینجرز ایکٹیو ہے؟ سوری سر, رینجرز ایکٹیو ہے؟ مطلب خبروں میں تو ہوتی ہے سر. نہیں, خبروں میں نہیں. جیسے پہلے ایکشن میں تھے وہ اختیارات وغیرہ تو ان کو باقاعدہ دیے جاتے ہیں. اختیارات ابھی ان کے دوبارہ ایکسٹینشن ملی ہے ان کو اختیارات میں. سر یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, کاغذ پہ تو ساری چیزیں الحمدللہ پوری ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے 9 مہینے میں ذکر کر چکا ہوں 52,000 افراد کراچی میں لٹ چکے ہیں. روزانہ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. نہیں, میرا سوال پھر وہی ہے, آر دے بیک انٹو ایکشن رینجرز کے؟ نہیں, وہ سرگرم ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر, ابھی تک اگر سرگرم ہوا ہوتا تو پھر مجھے سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں تھی. نہیں ہوا ہے. ہاں, بس یہی اس کا جواب ہے. بات سنیں, پاکستان کے معاملات, اب آپ مجھے نا خوش کرتے نا بہت غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ان جوکروں کے بس کی بات نہیں رہ گئی. میں بڑا پولائٹلی آپ کے ایک سوال کے جواب میں نے کہا ہے کہ اس ملک کی روٹی, بجلی کے یونٹ, کسی دوا دارو کی قیمت کا تعین آپ کے ملک کا سربراہ چیف ایگزیکٹو نہیں کر رہا. تو یہ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو, ہمارا فائنانس منسٹر تنور پہ لگنے والی روٹی کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتا. کیا رکھنا ہے, کیا بیچنا ہے آپ لوگوں نے, کون سی چیز کس بھاؤ بکے گی,
کس کو کتنا نچوڑا جائے گا، اس کا تعین اب اس ملک میں نہیں ہو رہا۔ لیکن سر میں آن اے لائٹر نوٹ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے، ایک منٹ، نہیں، اب کوئی لائٹر نوٹ نہیں۔ آپ آکسیجن ٹینٹ میں ہو، آئی سی یو میں ہو، جو لوگ آپ کو خون دے رہے ہیں، جو لوگ آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھے بچوں کی طرح ان کے فرامین پہ عمل درآمد کریں۔ تو آپ تو کراچی چلے گئے، لا اینڈ آرڈر پہ چلے گئے، میں تو تنور میں لگنے والی روٹی کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ اس کی قیمت کا تعین آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب اس کو آپ نے کیسے ری گین کرنا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہم سویلین جوکرز، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا ہوں، بس کی بات ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں پہلے۔ میری ٹیٹیز پکڑی جاتی ہیں، ٹیٹیاں میری کروڑوں ڈالرز کی، ٹھیک، وہ ریکارڈ پہ ہے، کو گیت تو نہیں سنا رہا کوئی کسی کو، بینک کا ریکارڈ ہوتا ہے نا پورا، وہ ٹرانزیکشن کا، وہ پکڑی جاتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ جی پرسن اے بی سی ڈی، یہ ان لوگوں کی طرف سے، ظاہر ہے ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کا آگا پیچھا، یہ وہ سارا، اچھا وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ بھوکے ننگے ہیں، اور ان کے پاس تو بیرون ملک جانا تو دور کی بات، لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا ہونا تو دور کی بات، ان کے پاس تو ان کا تو کبھی پاسپورٹ ہی نہیں بنا۔ That too can be verified۔ یہ نادرے مادرے جو بھی آپ نے رکھے ہوئے تو ویریفائی۔ اس کے بعد بھی اگر معاملات منطقی انجام پہ نہیں پہنچتے تو یہ ہمارا، دیکھیں میں 18 سال سے ایک جملہ 500 بار لکھ چکا ہوں، بول چکا ہوں کہ اس پورے نظام کو تیزاب سے غسل دو، یہ ایک سمبولک بات ہے۔ کیوں؟ یہ ناپاک ہے، یہ غلیظ ہے، اس کی آلائشیں صاف کرنی ہیں تو اس کو تیزاب سے غسل دیں، اللہ ڈی ٹاکسیفائی کر رہا، چلو یوں کہہ لیتے ہیں، اس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے کچھ کرو۔ تو یہاں قدم پہ ایک ٹریپ ہے جس میں بعض اوقات حکمران خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ کراچی چھوڑیں، یہاں تو لوکل صورتحال اتنی بھیانک ہے، حکمران کا حکم پتہ نہیں کہاں چلتا ہے، روٹی پہ بس نہیں ہے۔ رائٹ سر، حسن نثار صاحب، اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو سر آفٹر سو لانگ، بہت شکریہ، بہت آپ نے ہمارے وقت دیا، ہمارے شو کے لیے خصوصی طور پر آپ نے اپنا ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ کسی وقت دوبارہ آپ کو زحمت دوں، ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیں۔ ناظرین، یہ تھے حسن نثار صاحب اور یہ تھے ان کے تجزیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔